हेलो डियर ऑडियंस, खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। आज एक नए मौजू के साथ इस पॉडकास्ट सेशन में मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत मौजू हम चुन के लाते हैं और बड़ा बाबरकत जो है उसका तजर्बा हमें हासिल हुआ है, होता है। एक बार फिर से वेलकम करते हैं आप सबको इस प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं आज की बातें जो हैं बहुत से लोगों को, हर उम्र के लोगों को, ख़ास तौर पे जो हमारा यूथ सेगमेंट है उसको सोसाइटी में ज़रूर हेल्प करेंगी। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। ये है पॉडकास्ट, आप देख रहे हैं ईमान अनफिल्टर्ड। सो आज का मौजू है टेमिंग द टंग, यानी कि हम अपनी ज़ुबान को कैसे इसकी तरबियत साजी कर सकते हैं, इसको कैसे संभाल सकते हैं। और आज हमारे दरमियान एक बार फिर से खुदावंद के खादम मौजूद हैं और वो तालीम के शोबे से काफ़ी सालों से, अरसा 20 सालों से तकरीबन वो इसके साथ मुंसलिक हैं। इलाहियाती तालीम और तदरीस के शोबे में उनका एक नाम है, खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहा है। मुसन्निफ़ हैं और उनकी किताबें 7 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। अभी हाल ही में उनकी एक किताब जो है दिफ़ाए ईमान अपोलोजेटिक्स पे बहुत उसको पजीराई मिली। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से जो इब्रानी ज़ुबान का शोबा है उसमें उसके हेड हैं और वो इब्रानी के मौल्लम हैं। और इसके अलावा बहुत से बाइबल कॉलेजेस में, सेमिनरीज़ में खुदावंद के कलाम की खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुदावंद ने उनको आलमाना नुक्ता नज़र बख्शा है और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे खुदावंद के खादमीन मौजूद हैं जो कलीसिया में मसीह की खुशबू को फैलाने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहते हैं। सो मैं आपका तारीफ़ कराता हूँ रेवरेंड पादरी टोनी विलियम्स साहब के साथ, और हम आपको वेलकम कहते हैं पादरी साहब। और थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज जो टॉपिक है वेरी नीड ऑफ द टाइम, वेरी मच नीड ऑफ द टाइम। क्यों नहीं? ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम जब इस पे बातचीत करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा और जो हमारी ऑडियंस है वो ज़रूर इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। सो क्या आप कहते हैं जब हम टेमिंग द टंग की बात करते हैं, ज़ुबान क्या कुछ कर सकती है और क्या जो है ज़ुबान दानी जो है, आप एक लिंग्विस्टिक शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़ुबानों को आप समझते हैं, तो क्या ज़ुबान कर सकती है हमारी लाइफ में, हमारी रूहानी ज़िंदगी में, हमारी सोशल लाइफ में, रिश्तों में? बताइए ज़रा। पहले तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मौका दिया कि फिर आपके साथ इस प्रोग्राम में आ सकूँ, आपके अदारे का, इस टीवी स्टेशन का, सबका, कि खुदा ने ये मुकर्रर किया कि इसके ज़रिए से हमारी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। ज़ुबान क्या नहीं कर सकती जी? ज़ुबान बात बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, जंगें शुरू भी करवा सकती है, जंगें रुकवा भी सकती है, मसाइल खड़े भी करवा सकती है, मसाइल ख़त्म भी करवा सकती है। जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो इसी बात के माहिर होते हैं कि उन्होंने किसी तरीके से नेगोशिएशन से बातचीत करके बात ख़त्म करवा लेनी होती है। तो ज़ुबान को टेम करना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान बेलगाम घोड़े की तरह होती है। जैसे बेलगाम घोड़ा जो होता है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, वैसे ही ज़ुबान भी बेलगाम जब तक रहती है ख़तरनाक होती है। ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए ज़ुबान को टेम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि ये बोलना तो बंदा 2-3 साल की उम्र तक सीख ही जाता है, लेकिन क्या बोलना है वो सीखने में उम्र लगती है। और मैं कहता हूँ कि क्या नहीं बोलना, ये सीखने में शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। ये बड़ी बात है, क्या नहीं बोलना, और यही आज की हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू का एक हिस्सा भी है। जी। मैं एक प्रोग्राम पे था जिसके बीच में हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे एक अवार्ड देना था, तो वहाँ मैंने ये बात की थी कि हम ये नहीं सिखाते कि आपने क्या बोलना है, हम अपनी यूथ को ये सिखाते हैं कि आपने क्या क्या नहीं बोलना,
تاکہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے کوئی بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. جی جی جی. تو اس لیے زبان کو ٹیم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ پھر اپنے مستقبل کو صحیح طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. سو یہ بڑا خوبصورت ہم نے جو بات ہے یہ آپ سے ابھی سنی جی کہ ہم نے کیا بولنا ہے یہ تو آتا ہے، جی لیکن اس پہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے کہ کیا نہیں بولنا. بالکل. تو ضبط کی بات بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈسپلنری جو ایریاز ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یعنی کہ کیسے ہم جو ڈسپلنس ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں بے لگام زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں، بعض دفعہ لوگ دے جسٹ پریئر جو ہے وہ ایک پاورفل ٹول ہے. جی خدا کی سہایتا ضروری ہے، بالکل صحیح. لیکن بہت سے لوگ سے دعائیں کرتے ہیں. بالکل عملی طور پہ اس کے اندر ایک عملی عنصر بھی ہے، جیسے یعقوب کا خط ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا اس کے لیے ڈسپلنری جو میتھڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ جب بھی ہم سوچ کے بات کرتے ہیں ونڈرفل. تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. جب ہم سوچ کے بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم حالات کو سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ہر کام جو ناسمجھی میں کیا جاتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہر کام جو سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کن حالات میں ہوں، کن لوگوں میں ہوں، کس ماحول میں ہوں، یہاں مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالغ ہیں اور آپ نے اپنی زبان کے اوپر لگام ڈال لی. یہ میچورٹی کا ایک سائن ہے. بالکل بالکل. کیونکہ کئی مرتبہ ہم لوگ جب لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں خادم ہیں، اور ہم لوگ زیادہ تر چرچز میں جا کر کلام سناتے ہیں، کنونشنز میں، سیمینارز میں جا کے کلام سناتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کسی جگہ پر عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیں گے جی اسپیکر بند کر دیں، باہر آواز نہ جائے، یہ نہ جائے، وہ نہ جائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو بالغ پن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا تو پھر نہیں کہنا، جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے نہیں کہنا. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے ٹریڈ کرنا ہے کہ میں نے جب بولنا ہے تو میرے پیچھے میری پوری کلیسیا ہے، اس علاقے کی کلیسیا ہے، اور میں نے جو کہنا ہے وہی کہنا ہے، جو نہیں کہنا وہ منہ سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. تو پاسٹر صاحب ایک بات ہے، آپ نے یہ بات کی، سوچ سمجھ کے بولیں. جی سوچ سمجھ کے بولنا جو ہے، اگر کوئی اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مین مقصد آج ہم یہ عملی طور پہ جان سکے کیسے ہم نے قابو رکھنا ہے، کیسے نظم و ضبط سیکھنا ہے. اگر کوئی یہ سوچ سمجھ کر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، کیسے پھر وہ اس کے لیے ٹرین ہو سکتا ہے؟ بالکل. اصل میں ہم لوگ ٹریننگ سٹیپس تو دے نہیں سکتے آج کے اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں نا. ٹریننگ سٹیپس تو دے نہیں سکتے کہ آپ اے کریں، بی کریں، سی کریں، ڈی کریں اور سب ٹھیک ہو جائے. چند ایک گولڈن نگٹس ہم صرف ایک سوچ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ سوچ ہی ہے کہ آپ نے جب بولنا ہے، دیکھیں آپ نے اگر کوئی چیز کھانی ہو نا تو آپ اس کو چوز کرتے ہیں، پھر اس کے فلیور کو چوز کرتے ہیں، اور پھر اس فلیور میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ کرواتے ہیں. لیٹ سے اگر آپ نے آئس کریم کھانی ہے، آپ کو پتہ ہے جی فلاں کی آئس کریم کھانی ہے، اس کا فلاں فلیور کھانا ہے، اس کے بیچ میں فلاں چیزیں ایڈ آن کروانی ہیں، پھر اسے کھانا ہے. جب آپ ایک چیز جو منہ میں جا رہی ہے اس کے لیے اتنے محتاط ہیں تو جو منہ سے نکل رہا ہے اس کے لیے تو ڈبل محتاط ہونا چاہیے. کیونکہ جو منہ میں جا رہا ہے اس نے تو آپ کی صحت کا نقصان کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شوگر یا بلڈ پریشر ہائی کرنا ہے. جو منہ سے نکل رہا ہے اس نے تو مروا ہی دینا ہے آپ کو. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کے بارے میں آج جو چیز ہم لوگوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ صرف یہ سوچ ہے کہ منہ میں سے کیا نکلنا ہے. یہ سوچ کے نکالنا ہے کہ منہ میں سے کیا نکلے اور کیا نہ نکلے. کیونکہ کئی دفعہ ہماری چھوٹی سی کی ہوئی بات اتنا بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے کہ آپ ساری عمر اس بات کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اگر میں اس ٹائم یہ بات نہ کہتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف آج کی جو یہ نشست ہے اس میں ایک تھاٹ صرف دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج سے یہ سوچیں کہ میں نے جو بھی بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے، تاکہ منہ سے کوئی ایسی بات نکلی نہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرے بولنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں، اسی لیے تو بے لگام گھوڑے کی طرح شروع ہو جاتے ہیں
اور آپ یقین مانیں کہ کئی دفعہ آپ گلی محلوں میں جائیں جو ہمارے مسیحی گلی محلے ہیں تو ادھر تو لگتا ہی نہیں کہ کسی کو احساس ہے کہ میرے لفظوں کی کوئی قیمت بھی ہے. بس شروع ہیں اور شروع ہیں اور شروع ہیں اور بغیر کسی فلٹر کے شروع. تو اس لیے ہمیں آج صرف اس چھوٹی سی سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سوچ کے بولنا. اچھا دیکھیں ڈفرینٹ طرح کے یہ جو رشتے خراب ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ایک جملہ دوست بیٹھتے ہیں یا سہیلیاں بیٹھتی ہیں یا رشتہ دار بیٹھتے ہیں یا ساس بہو کے درمیان کوئی بات چیت ہوتی ہے یا کسی بھی آپس میں رشتہ داروں میں یا فرینڈز کے فرینڈلی سرکلز میں, تو ایک جو جملہ ہے وہ لائف ٹائم کے رشتے خراب کر دیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہیں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے. تو یہ جو ایک ہم سوچ جو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری خواہش ہے, اس کے تعلق سے ہم چند ایک باتیں دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو اقسام کی جو یہ ایسی باتیں ہیں جو زبان میں سے نکلتی ہیں, ہم ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے جو کیا اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں. اچھا گوسپ کلچر بہت زیادہ ہے, غیبت گوئی ہے, تو اس کو آپ کیسے ہم چند ایک چیزوں کا ایڈریس کریں جو ایک بری زبان کی نشانیاں ہیں, جی جی, تاکہ ہم رانگ ٹنگ سے بچ سکیں اور بڑے ہم اس محدود ٹائم میں فوکسڈ جو ہے وہ بات کر سکیں. گوسپ کیوں کرتے ہیں لوگ گوسپ اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں؟ چلیے آپ بول رہے میں پھر جی جی, کیوں کرتے ہیں اور کیا نتائج نکلتے ہیں یہ بتائیں. لوگوں کو مزہ بڑا آتا ہے, لوگوں کے پاس ٹائم بہت انجوائے کرتے ہیں. لوگ روسٹنگ کرتے ہیں, صرف کوئی بھی چیز ہو جائے اس کو روسٹ کر دیں گے, کوئی بھی چیز ہو جائے اس کے خلاف بات کر دیں گے, کچھ بھی ہو جائے ان کو روسٹنگ بہت پسند ہے, کسی بھی چیز کے خلاف بات شروع ہو جائے. اور میں نے دیکھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرلی صرف ان کو صرف گوسپ کرنا ہے. گوسپ کرنے والے کو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے نکلے گا کیا. پولیٹیشین میں اور گوسپ کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پولیٹیشین بھی گوسپ کرتے ہیں لیکن وہ اس میں سے اپنا فائدہ نکالتے ہیں. گوسپ کرنے والے صرف گوسپ کرتے ہیں, اپنا کیتھارسس کرتے ہیں, جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گوسپ کر کیوں رہے تھے. اور اس گوسپ سے یعنی کہ غیبت گوئی سے کسی کے بارے میں بات کر دی, وہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, یہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل, یہ کتنی بڑی اخلاقی طور پہ ایک مسٹیک ہے. ظاہر بات ہے کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی. اگر وہ کسی کا نام لے اسی کے بارے میں شروع ہو جائیں, کسی کا نام لے اسی کے بارے میں شروع ہو جائیں, مے بی ہی جسٹ کولز ڈاؤن, وہ آرام سے بات کر کے اپنا غبار نکال کے ٹھنڈا ہو جائے, لیکن وہ اگلے بہت سے لوگوں کو لڑا دے اور بہت سے لوگوں کے درمیان جنگ برپا کر دے, رشتوں کو خراب کر دے. تو یہ تو بڑا ڈینجرس میٹر ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل بھی. آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے میں کہ کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے اس کے اوپر گوسپ شروع ہو جاتی ہے. اگر گوسپ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو جائیں. ہم لوگ گوسپ کر کے مذاق اڑا کے تنقید کر کے, اور جب سے یہ موبائل آ گیا اس کے بعد تو ہر بندہ یا تو رپورٹر ہے یا وہ روسٹر ہے. ٹھیک ہے, اس نے کیا چیز ہم لوگ کہتے ہیں شیئر کرنی ہے, کس چیز کے اوپر بات کرنی ہے, اسے کوئی نہیں پتا. اس کی بات کسی کے خلاف جا رہی, کسی کے حق میں جا رہی. ٹھیک ہے, آج صبح ہم لوگ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے اس ویڈیو کو بنانے کا فائدہ کیا. ہر بندے نے اس موضوع پہ ویڈیو بنائی ہے, ہر بندے نے اس موضوع پہ ویڈیو بنائی ہے, ہر بندے نے اس موضوع پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. صرف ایک چیز ان کو مل گیا, اس کو انہیں روسٹ کرنا, بتانا کہ یہ غلط ہو گیا, یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ویسے. ارے بھائی آپ جب ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں, دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ, یہ کیسے یہ مائک چلتا ہے, یہ کیوں مائک اتنا قریب لگایا ہے, یہ لائٹیں کیسے چلتی ہیں, سسٹم کیسے چلتا ہے, مجھے اس کا نہیں پتہ. تو مجھے صرف فالو کرنا ہے جو بھی اس کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, جو اینالسٹ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو ان کو ٹی وی اسٹیشن والے پے کرتے ہیں, پھر وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کو تجزیہ کرنا آتا ہے. میں کیسا تجزیہ نگار ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم دنیا کے حالات کیا ہیں. میں نے ایک خبر سن لی اور میں اسی کے اوپر تجزیہ کار بن جاتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے جی. ہمیں صرف غیبت پسند ہے اور ہم لوگ صرف گوسپ کرنا چاہتے ہیں, اس میں سے کچھ نکلیں یا نہ نکلیں. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی گھاٹے کا کام نہیں کرنا چاہیے, اور غیبت سے بڑا گھاٹے کا کام کوئی نہیں. یہ آپ کا جتنا ٹائم لے جاتی ہے اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں, اور یہ دوسروں کا جو نقصان کرتی ہے جی
وہ ہمیں ایک غیر ذمہ دار ہاں جی شخص ثابت کرتا ہے. بالکل. کہتے ہیں جی جو منہ میں ڈالا جاتا ہے زہر اس کا علاج ہے، لیکن جو کان میں ڈالا جاتا ہے زہر اس کا علاج کوئی نہیں. تو یہ آپ کسی کے کان میں زہر ڈال رہے ہیں، کسی کے کان میں تیزاب ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کسی کے کان میں جو تیزاب ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، کسی کے خلاف اس کو ابھار رہے ہیں، کوئی اپنا حسد نکال رہے ہیں، کوئی غصہ نکال رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ گوسپ کرنے والے کے لیے تو انجوائمنٹ ہے، اس کو نہیں فیل ہوتا کہ وہ کتنا بڑا کسی کا کریکٹر اسیسنیشن کر رہا ہے. اور کئی دفعہ نہ کہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ آج کل کلچر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، فلانے کی ویڈیو آپ کو بھیج دیں گے، فلانے دی تو پوچھیں وہ ویکھی جی نوی ویڈیو آئی، تو میں کہتا ہوں میں ویک کے کی کر لینا. تو مجھے تو اس سے سروکار ہے، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کر لیا، اس سے مجھے کیا سروکار. جیسے مجھ سے غلط نکلے گا اس دن مسئلہ بڑا کھڑا ہوگا، کیونکہ اس دن آپ کہیں گے ٹونی صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا، ٹونی کو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. دیٹ از دا پرابلم. پادری صاحب جو یہ بات ہے کہ دوسروں کا نقصان کر رہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت غیر ذمہ دار یعنی ارسپانسبل سٹیزن شپ کا میٹر نظر آتا ہے. نہ صرف آپ اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، نہ صرف اپنے معاشرے کا نقصان کرتے ہیں، نہ صرف اپنے خاندان کا رشتوں کا نقصان کرتے ہیں، اپنی دوستیوں کا رفاقتوں کا نقصان کرتے ہیں، بلکہ آپ ذاتی طور پہ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی شناخت جو ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں. اور آپ خود بھی دیکھیں کلام کہتا ہے ہر ایک نکمی بات کا حساب لیا جائے گا. آپ خدا کی ججمنٹ کے نیچے ہیں. ایسا شخص خدا کی ججمنٹ کے نیچے آتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی جب ایک غلط بات کر رہا ہے، ایک غلط بغض اپنے اندر رکھا ہے، حسد رکھا ہے، یا نفرت رکھی ہے، یا ہنسی مذاق رکھی ہے، یہ اس کی اپنی سول کے لیے، اس کی اپنی سوچوں کے لیے، اس کی اپنی سوچوں کی جذباتی لائف کی صحت مندی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اس کو علم نفسیات تک اس کو اپروو کرتا ہے اس بات کو. تو اچھا اسی طرح سے دیر ڈفرنٹ کائنڈس، مختلف طرح کی زبان کی مس یوزز ہیں. لائک فار ایگزامپل جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہتان بازی کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں. بہتان کتنا بڑا وہاں پہ کلیئر مینشنڈ ہے، کوئی غلط الزام نہیں لگانا. لوگ آج بہتان بازی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، صحیح لگاتے ہیں، غلط لگاتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے کرسچن سرکلز میں بھی نمودار ہوئی ہے. بالکل. یہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اصل میں ہمیں نا یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کیا رغبتیں ہیں جو تاکہ ہماری آڈینس یہ جانے کہ اگر کہیں وہ اس بات کا شکار ہے تو وہ اس میں سے باہر آ سکے. صحیح. کیا چیز بہتان بازی کو پیدا کرتی ہے، الزام تراشی کو، تہمت لگانے کو، اور اس کے نتائج کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی چیز حسد ہے جی. کہ آپ یہ جو بیٹھ کے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، آپ سے بہتر میں کر سکتا ہوں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، چھوٹی سی سوچ ہے کہ ہم دوسرے کو ہمیشہ کمتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں اور اس سے حسد رکھتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کرا، میں ٹھیک کر سکتا ہوں. چاہے میں زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیا تو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. تو ہم حسد کی وجہ سے دوسرے پہ بہتان طرازی کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم لوگ اتنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ جی دیکھو اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی. کئی دفعہ لوگ جب ہمارے سامنے کہتے ہیں دیکھ جی اتنی بڑی بات کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اور کئی دفعہ تو وہ ایسی باتوں کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل بائبل کی آیات پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ بائبل تو انہیں پڑھنی نہیں، انہیں تو بیٹھ کے ساری دن گوسپ کرنی، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی بات ہے جو بائبل کے مطابق درست ہے. ان کو نہیں پتہ، لیکن وہ اس کے اوپر پھر بھی گوسپ میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حسد کو دور کرنا ہے. حسد کو دور کریں گے تو پھر جھوٹ بھی نکل جائے گا، گوسپ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ کے اندر رسپانسبلٹی جو شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ منہ سے کیا نکلنا ہے، وہ سوچ کے جب نکالیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہم یہ جھوٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اسی بات کو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کہ جو حسد ہے خدا کے کلام کے اندر اس کے لیے ایک سلوشن موجود ہے. دیکھیں ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر بالکل صحیح. تو یہ اپنی لائف میں اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے تو ایک سلوشن یہ ہے. آف کورس ہم نے خدا ان سے دعا کرنی ہے، خدا ان کی روح کی مدد مانگنی ہے، اور پھر خدا کے کلام کے مطابق عملی طور پر بھی ہم نے قدم اٹھانا ہے کہ ہم نے باز رکھنا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے.
اور ایک اور اس کے ساتھ جو ہمیں مدد ملتی ہے وہ ہم دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں. بالکل صحیح. سو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, بالکل. جو یہ روٹ کاز ہے یہ ختم ہوگی. اچھا واپس ہم آتے ہیں اسی بات کی طرف جو آپ نے بات کہی کہ ہم کیسے اپنے ساتھیوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اف دے لائے, اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی زبان کا ایک ایرر ہے, ایشو ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے, چھڑانے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے جو ہے یہ بات کر دیتے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے. خدا کا کلام واضح طور پہ اسے منع کرتا ہے. بالکل صحیح. بعض دفعہ لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور بہت سے ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کے سرکلز میں, اسٹوڈنٹ باڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو گروپس بن جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک کسی اور گروپ کو توڑنے کے لیے, لوگوں کو توڑنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کے بارے میں کوئی بات سرکولیٹ کر دیتے ہیں, جھوٹی بات, اس کے بارے میں جھوٹی بات بتا دیتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ دل سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ شو کرتی ہیں ایسا دل جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں, اس کے اندر خدا کے روح کا کام نہیں ہے. تو یہ کیسے, ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از سن, دیر از نو کرائسٹ, دیر از نو ورک آف دا ہولی اسپرٹ. لیکن تو بھی کیسے یہ جو ہے لوگوں کے اندر, لوگ نجات یافتہ بھی ہوتے ہیں, چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی یہ عادتیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا بہت سے نوجوانوں کو بھی دیکھا, دے آر چرچ گوئرز, لیکن وہ پھر بھی اس طرح کی روٹینز ان کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکلیں, ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے جب کرتے ہیں, جھوٹ بازی چلتی ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو نجات کے بعد ہے نا, بندے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھ لیتے ہیں. جب وہ روح سے معمور ہوتا ہے پھر ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ جاتی ہیں. جب ہم اسے کوئی ذمہ داری دے دیتے پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی. ارے اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ تو دیکھے, اس بندے میں تو کوئی تبدیلی ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. بات پتہ ہے کیا, کہ ہم لوگ روحانیت کو اس کی انسانیت سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انسان ہے اور انسانوں والی حرکتیں کریں گے, اور وہ انسانوں والی حرکتیں ہی کرتے ہیں. تو ہم انسان ہیں, انسان ہوتے ہوئے 100 غلطیاں کرتے ہیں. ہاں جی, بالکل. ایک دفعہ ایک پادری صاحب کا بچہ تھا, تو وہ یہ جو چھوٹا پتھر ہوتا ہے نا 50 گرام کا, وہ اٹھا لایا دہی کی دکان سے اپنے ساتھ ہی. تو جب واپس آیا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ میں وہاں سے لے کے آیا. اس کا باپ کہتا ہے چلو واپس کر کے. وہ بیٹے کو لے کے گیا, اس نے اس کو کہا کہ یہ واپس رکھے. اس نے واپس رکھ لی. تو اس کے بعد بیٹا جاتے ہوئے بھی رو رہا تھا, واپسی پہ بھی رو رہا تھا. کچھ سال بعد ایک جگہ سے اس بچے کو ایک پرس ملا, جس کے بیچ میں پیسے بھی تھے, موبائل بھی تھے, اور کافی کچھ تھا. وہ اس کو ملا. اس کے ساتھ کچھ ہمارے مسیحی نجات یافتہ بہن بھائی بھی تھے. تو اس بچے کو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پیسے تو رکھ لے, موبائل میں رکھ لیتا, یا موبائل تو رکھ لے, پیسے میں رکھ لیتا. اس نے وہاں ایک جو بات کہی نا, وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. اس نے کہا اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا نا, اس نے میرا کان پکڑ کے واپس لے کے آنا, یا کہ واپس کرو. جب ہم گناہ کو ایکسیپٹ نہیں نہ کرتے تو پھر لوگ گناہ چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے کہتے کوئی گل نہیں, ایسے ہی بولنے دے, میں تھوڑی بولنے دے, بھئی آپ سن کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی سی ایک ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی ہمیں اپنی اولاد کے سامنے, اپنے خاندانوں کے سامنے, اور ایک دفعہ روکنا پڑے گا پریکٹیکلی, سختی کے ساتھ, مار کے نہیں, اس کو ٹرینڈ کر کے. پھر وہ غلطی دوبارہ رپیٹ کرنے سے اپنے آپ کو کم از کم روکے گا ضرور. یہ نہیں کہ وہ رپیٹ نہیں کرے گا, رپیٹ کرے گا, لیکن ہر دفعہ رپیٹ کرنے سے پہلے اسے یاد آئے گا کہ میرا جو باپ ہے نا, وہ میری اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا, وہ مجھے دوبارہ کٹہرے میں لے جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے روکنا شروع کر دے گا. بہت سے لوگ ابھی ہمارے عزیز جو ہیں وہ خداوند میں بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے بیہودہ گوئی بھی کہیں نہ کہیں چل پڑتی ہے. صحیح. ایک تو یہ بات ہے, بہت سے لوگ جو ہیں ابھی خداوند کے پاس نہیں آئے, اور بیہودہ گوئی جو ہے وہ کلچر ہے ان کی لینگویج کا. بیہودہ گوئی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا اپنی ذات کا, دوسروں کا کیا کلچر پیدا ہوتا ہے, کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ نیو نارمل بن جاتا ہے جی. نیو نارم. اوکے. پہلے نارمل ہوتا تھا کہ ہم لوگ گالی سن کے تو ایسے کرتے تھے کہ ہم نے کوئی غلط چیز سن لی. آج کل گالی چل رہی ہوتی ہے تو سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ گال دیتی, آج کل لوگ انجوائے کرتے ہیں, وہ گالی نکل گئی.
تو یہ نیا نارم بن گیا یا نیو نارمل بن گیا کہ اب دیکھیں نا کہ اب ولگر چیزیں عام ہو گئیں. پہلے یہ چیزیں کم ہوتی تھیں تو لوگ اس کو اگنور کرتے ہوتے تھے. آج کل یہ چیزیں عام ہو گئیں. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو سبھی کر رہے ہیں. اگر کسی بچے کو منع کر رہے ہیں یہ تو سب کر رہے ہیں. کسی کو کپڑوں کی بات کریں وہ آپ کو ٹک ٹاک دکھاتا ہے جی ساری دنیا ہی یہ کپڑے پہن رہی. تو ہم لوگوں نے نیو نارمز لے لی ہیں, نئے اصول بنا لیے, نئے قاعدے بنا لیے ہیں اور غلط چیزوں کو نارملائز کر دیا وہ ہے. چیزیں جو خدا کے کلام کے منافی ہیں ان کو بالکل ہم صحیح. نارمز کے طور پہ, بالکل یعنی معمول کے طور عام پہ سی ہم چیز. اسے عام قبول کر رہے ہاں ہیں. جی, آپ بچوں کو منع کریں کہ جی یہ نہ پہنو, ایسا نہ کرو. ہم خدا کے لوگ, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی خادم کے بچوں کے کپڑے ویسے دکھا دے گا, جی یہ دیکھیں یہ بھی تو پہن رہے, فلاں بھی تو پہن رہا, فلاں بھی تو پہن رہا. بھئی آپ کو کسی سے کیا, آپ کو تو اپنے بچے سے مطلب ہے نا, مجھے اپنے بچے سے مطلب. تو بات یہ ہے سر کہ ہمیں ان کو سکھانا پڑے گا کہ یہ جو نیو نارمز یہ بنا رہے ہیں یا نیو نارمیلٹی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ تو سب کچھ نارمل ہے, یہ دراصل غلط سوچ ہے. درست سوچ یہ ہوگی کہ بھئی میں کیسے چلوں. دیکھیں خداوند کو تو مجھ سے تعلق ہے نا کہ میں کیسے چلوں. خدا کا مجھ سے تعلق ہے اور یہ ذاتی اور شخصی ہے. یہ نہ آپ کے تھرو ہے, نہ میرے باپ کے تھرو ہے, نہ میرے بچوں کے تھرو ہے, نہ میری بیوی کے تھرو ہے. یہ میرے ساتھ خدا کا شخصی اور ذاتی تعلق ہے. دیٹس آل. اور مجھے سے ہی چلنا, دنیا کیسے چل رہی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے فرم خدا کے کلام کی مضبوط جو ہے اصولات ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل بالکل. معاشرے کا اثر اسی دور سے زائل ہو سکتا ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. گناہ نہ کروں. جی بالکل صحیح. دراصل ہمیں یہی سوچنا ہے نا کہ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جو آستر ہے وہ محل میں ضرور ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا, محل میں رہتی ہے. جی. دانیل محل میں رہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دانیل ہے, بلکہ آستر کی مثال نہیں لیتے, دانیل کی زیادہ بہتر طور پہ مثال ہے. دانیل محل میں ہے لیکن محل دانیل میں نہیں ہے. امیزنگ. وہ نہ ان کے کھانے کھاتا ہے, نہ ان کی قربانی کا گوشت کھاتا ہے, نہ ان کے خداؤں کی پوجا کرتا ہے, نہ ان کے ساتھ ان کی باتوں میں شامل ہوتا ہے. مطلب وہ اپنے اندر محل کے اثر کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں رہیں, چاہے پاکستان میں ہیں, چاہے انڈیا میں ہیں, چاہے پاکستان سے باہر ہیں, دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دانیل کی طرح اپنے آپ کو محل میں جانے سے روک نہیں سکتے, پر محل کو تو اپنے اندر آنے سے روک سکتے ہیں نا. تو یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے. جب ہم کھانے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دیکھنے کو اور سننے کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے. تو یہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو کنٹرول کر لیں گے تو سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. ہمیں اپنے دلوں کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمیں معاشرے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ہمیں خدا کے کلام کی حد میں رہنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ٹونی بھائی تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے. اور بہت خوبصورت باتیں ہیں اس کم وقت میں ہم نے دیکھیں. عزیزو, ہم اس وقت جو خاص بات اس سارے پروگرام کے وسیلے سے دیکھ پائے ہیں, محدود ٹائم میں ہمیں فرم فاؤنڈیشن, مضبوط جو بنیادیں ہیں اپنی مسیح زندگی میں, ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو قائم کرنا پڑے گا. خدا کا کلام جو کہتا ہے وہ کریں, خدا کا کلام جو نہیں کہتا وہ نہ کریں. ڈسپلنس پیدا کریں, اپنی زندگی میں کچھ حدیں ٹھہرا لیں. معاشرے کو اس کی جو گستاخیاں ہیں, معاشرے کی جو بدتمیزیاں ہیں, معاشرے کی جو بد لحاظی ہے, معاشرے کی جو زبان ہے, بد زبانی ہے, اس کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. اگر آپ اسے چھوٹنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں, خدا کے کلام کو پڑھا کریں, دعا کیا کریں, خدا سے مدد مانگیں, اور عملی طور پہ ولنگلی, رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو, جیسے خدا کے بندہ یوسف نے طے کر لیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا, جیسے دانیل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں محل کو, محل کے کلچر کو, وہاں کی امپائر کے کلچر کو اپنی لائف میں نہیں آنے دوں گا. یہ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور خداوند کا روح اس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے. اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیں. ہی ول بلیس یو. سو عزیزو, اس وقت ایک بڑا خوبصورت جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. ایک بائبل مقدس کی آیت, امثال 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اسے پڑھیے.
कलाम मुक़द्दस में से इसको खोलें, इस पे गौर करें, इसको दुआ में ले जाएं। और ये आयत कहती है मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। एक एक वर्ड पे, अपने जुमले पे गौर करें। जैसा कि हमने आज की पॉडकास्ट में देखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है, ये क्या नताइज पैदा कर सकता है, क्या ये जंग बर्पा कर सकता है, क्या ये जंगल में आग लगा सकता है, या ये हालात को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकता है। अजीज़ों, इस वक्त स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही और जो भी आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया है, बदलाव का काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, वो हमसे शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी। इस प्रोग्राम को अपनी दुआ में याद रखें और बहुत सी और एपिसोड्स के लिए दुआ करें कि वो आपके लिए हम प्रोड्यूस करते रहें और वो आपके लिए बाइस बरकत हों। गॉड ब्लेस यू।